हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शाज़िया एंड वेलकम टू योर ओन चैनल शेज़ वर्ल्ड। अभी तक के हमारे 5th चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हमारे 5th चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि कृष्ण चंद्र का एक ड्रामा है। ड्रामा दरवाज़े खोल दो, ड्रामे का नाम है दरवाज़े खोल दो। तो ये कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ ड्रामा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसके मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं, यानी प्ले राइट के बारे में, कि इनका तारुफ़ क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं कि एक तारुफ़ की तरफ। एक तारुफ़ मुसन्निफ़ का। कृष्ण चंद्र उर्दू के अहम अफसाना निगारों में शुमार किए जाते हैं। उनके नावल और अफसाने चौंका देने वाले होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन होते हैं। उन्होंने किसी मखसूस तहरीक या नुक्ता नज़र को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी आँखों से जो कुछ देखा, दिल से जो कुछ महसूस किया, उसी पर एतमाद किया और अपने अफसानों में उसी चीज़ को बरता। यानी ये कोई कहीं सुनी कहानियों पर नहीं है, जो कि इन्होंने अपने ख़ुद के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर समझा है, उन्हीं को अपने अफसानों में और नावलों में दिखाया है। कृष्ण चंद्र की पैदाइश 23 नवंबर 1916 को वज़ीराबाद, पंजाब में हुई। पंजाब के वज़ीराबाद इलाके में हुई इनकी पैदाइश 23 नवंबर 1916 को। वो नस्ल से कश्मीरी थे और इब्तदाई तालीम कश्मीर में पाई, यानी कश्मीर में पैदा हुए थे वो। कश्मीर में ही उनकी प्राइमरी जो तालीम है वो मुकम्मल की। आला तालीम लाहौर से पूरी की। उन्होंने सहाफ़ी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। उसके बाद कुछ दिनों रेडियो से वाबस्ता रहे और फिर फ़िल्मी दुनिया से मुंसलिक हुए, यानी फ़िल्मी दुनिया से भी जुड़ गए। मुंसलिक होना कहते हैं जुड़ जाने को, यानी फ़िल्मी दुनिया से भी जुड़ गए। और आखिरी उम्र तक मुंबई में ही मुकीम रहे, यानी आखिरी उम्र तक मुंबई में ही मुकीम रहे, यानी वहीं पर ही बसे रहे। कृष्ण चंद्र ने समाज के हर पहलू पर गौर किया और उन्हें अपने अफसानों में जगह दी, यानी ज़िंदगी के हर पहलू को ही उन्होंने गौर व फिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने हकीकत पसंदी और समाजी हकीकत पसंदी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। वो अपनी इन्हीं खुसूसियात की बिना पर अपने हम असरों में सर फहरिस्त रहे होंगे। उनकी ख़ास खूबियाँ ये भी हैं कि उन्होंने अपने अफसानों के ज़रिए गरीबों, नादाओं और कमज़ोरों के दुख दर्द की तर्जुमानी की, यानी जो माशरे में जिस चीज़ को देखा उन्होंने उसी चीज़ को अपने अफसानों में शामिल किया। जैसे कि गरीबों, नादाओं और कमज़ोरों की दुख दर्द की कहानी को भी उन्होंने बयान किया है। उन्होंने यहाँ मार्क्सिज्म की तबलीग की। वहीं ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वो तहज़ीब व तमद्दुन और अपनी ज़बान से भी मुंसलिक रहे, यानी तहज़ीब व तमद्दुन के साथ साथ अपनी ज़बान से भी मुंसलिक रहे, यानी अपनी उर्दू ज़बान को नहीं छोड़ा, अपनी उर्दू ज़बान से जुड़े रहे। उन्होंने अपने मुल्क के और अपने अहद की मुसीबतों को उजागर करने में अहम रोल अदा किया, यानी मुल्क में जो फैली हुई परेशानियाँ थीं, जिन किस्म की मुसीबतें थी, परेशानियाँ थीं, उन चीज़ों को भी हाईलाइट किया है उन्होंने, उजागर किया है, यानी उन चीज़ों पर भी रोशनी डाली है। कृष्ण चंद्र ने तकरीबन 80 किताबें लिखी हैं, जिनमें अफसाना, नावल, ड्रामा, रपोर्तास वगैरह भी शामिल हैं। क्या क्या शामिल हैं उनकी चीज़ों में? अफसाने यानी मुख्तसर सी कहानियाँ, नावल यानी लंबी दास्तानें, ड्रामा जैसे कि ये कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ ड्रामा है दरवाज़े खोल दो, लेकिन ये एक वाहिद ड्रामा है जो उन्होंने लिखा है। और रपोर्तास कैसे? किसी भी इंसिडेंट की रिपोर्ट तैयार करना, उसको एज इट इज़ बयान करना, जैसा कि वैसा वहाँ जहाँ के मौजूदा जगह पर जो कुछ देखा हो या सुना हो, उस चीज़ की एक रिपोर्ट तैयार करना, किसी इंसिडेंट की रिपोर्ट तैयार करने को कहते हैं रपोर्तास। तो ये सब शामिल हैं। उनके अफसानों में तकरीबन 500 नावलों की तादाद, उनके अफसानों की तादाद तकरीबन 500 थी और नावलों की तादाद 2 दर्जन से ज़ायद हैं, यानी नावल्स उन्होंने 2 दर्जन यानी 24 से ज़्यादा लिखे हैं। उनके अफसानों के नुमाइंदा मजमूए नज़ारे, ज़िंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, अन्नदाता, 3 गुंडे, समुंदर दूर है, अजंता से आगे, हम वहशी हैं, मैं इंतज़ार करूँगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का फ़न, 1 रुपया 1 फूल, एक तवाइफ का ख़त, जैक्सन अमृतसर, पेशावर एक्सप्रेस, शहज़ादा, कालू भंगी, ताई अलसरी वगैरह हैं। यानी ये सब इनके क्या हैं?
یہ سب ان کے مشہور افسانوں کے نام ہیں۔ تو کرشن چندر اشتراکی نظریے زندگی یعنی سماجی مساوات میں یقین رکھتے تھے، یعنی سماج میں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہ ہو، فرقہ پرستی نہ ہو۔ وہ زیادہ تر کس پر زور ڈالتے تھے؟ سماجی مساوات پر۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو، یعنی سماج میں برابری پر زور ڈالتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک افسانوں کے درمیان کسی قسم کا امتیاز درست نہیں۔ ان کے نزدیک ایک انسانوں کے درمیان کسی قسم کا امتیاز درست نہیں، یعنی کسی بھی قسم کا بھید بھاؤ فرق کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ عوام سے محبت کرنا اور ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھانا ان کے تمام افسانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی ان کے ہر افسانے میں یہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ظلم و تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ان کی زبان جذباتی، رومانی، شاعرانہ، شیریں، آسان اور رواں ہے۔ ان کے کارنامے کے لیے انہیں مختلف قسم کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 18 مارچ 1977 عیسوی کو انہوں نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے لبیک کہہ دیا، یعنی انتقال فرما گئے، اور اس طرح اردو ادب کا یہ چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ کرشن چندر نے ایک ہی ڈرامہ لکھا، دروازہ کھول دو، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، یعنی ہماری کتاب میں چیپٹر شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا، یعنی بہت زیادہ فیمس ہوا۔ ڈرامے کے آخری باب کو ہمارے سبق میں شامل کیا گیا ہے، یعنی اس ڈرامے کا جو آخری حصہ تھا اس کو ہمارے سبق میں شامل کیا گیا ہے۔ ہندوستان دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رسم و رواج اور تہذیب بھی جدا ہیں، یعنی ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ لیکن اس اختلاف کو اگر نفرت کا سبب بنا لیا جائے تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس ملک میں قومی ایکتا کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے پیش نظر کرشن چندر نے ڈرامہ دروازہ کھول دو لکھا۔ کس وجہ سے لکھا؟ تاکہ یہ آپسی بھید بھاؤ کو ختم کیا جا سکے، اور ڈرامے کا نام لکھا ہے دروازہ کھول دو۔ کس چیز کا دروازہ کھول دو؟ یہ اشارہ کیا گیا ہے دلوں کے دروازے کھولنے کی طرف۔ وہ لکھتے ہیں جب دل کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں تو مذہبی جوش و جنون کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور انسان کو انسان سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اپنے دل کے دروازے کھلے رکھتا ہے تو کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ سب کو سکھ دیتا ہے اور سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ خود پازیٹیو تھاٹس رکھتا ہے، اپنے دل کے دروازے کھلے رکھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ پازیٹیو ہی ویوہار کرتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے۔ کرشن چندر نے اس ڈرامے کے ذریعے قومی یکجہتی اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ یہ ڈرامے کا طویل ہے، ہمارے نصاب میں ڈرامے کا آخری حصہ شامل کیا گیا ہے، یعنی ڈرامہ کافی طویل ہے، لمبا ہے، کافی بڑا ہے، لیکن ہمارے جو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ اس کا آخری حصہ ہی شامل کیا گیا ہے۔ سبق کے بارے میں ایک مختصر سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے مصنف کے بارے میں جانا کہ مصنف ہمارے کرشن چندر جی، جو کہ کرشن چندر ہیں، انہوں نے اپنے مختصر سی زندگی میں کیا کیا کام کیے اور ان کا مین مقصد جو تھا وہ کس طرف تھا۔ اب ہم اس سبق کے بارے میں جانیں گے کہ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ ڈرامہ ہے دروازے کھول دو۔ رام دیال ایک کٹر برہمن ہے، یعنی کٹر وادی برہمن ہے، یعنی پنڈت ہیں، جو فلیٹس بنوا کر بیچتا ہے یا کرائے پر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس 9 فلیٹس خالی ہیں، لیکن وہ کسی ایسے آدمی کو کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں جو اس کے مذہب یا اس کی ذات کا نہ ہو۔ ایک مسلمان جوڑے کو اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ آپ کے لیے مناسب جگہ جامع مسجد اور اردو بازار ہے۔ ایک پنجابی کو اس لیے فلیٹ نہیں دیا کہ وہ گوشت اور مچھلی کھاتا ہے۔ ایک مدراسی ہوٹل والے کو مکان دینے سے اس لیے انکار کرتا ہے کہ وہ چمار کا بیٹا ہے۔ آخر جب ایک عیسائی لڑکی فلیٹ لینے آتی ہے، اس وقت رام دیال آفس میں نہیں ہوتا، اس کا بیٹا کمل کانت اسے فلیٹ دینے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ رام دیال جو ہوتے ہیں وہ اس ٹائم پر آفس میں نہیں ہوتے، اور ان کا بیٹا ہوتا ہے آفس میں جس کا نام ہے کمل کانت، وہ اس کرسچن لڑکی کو فلیٹ دینے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ لڑکی اپنے انکل رام بھروسے کو فون کر کے بلا لیتی ہے۔ لڑکی کے انکل کا نام ہے رام بھروسے، انہیں بلا لیتی ہے۔ وہ سامان سمیت کمل کنج اپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت آفس میں کوئی نہیں ہوتا۔ کمل کانت لڑکی کو لے کر فلیٹ سکھانے گیا ہے۔ رام بھروسے کو لے کے تخت کو اسٹیج کے مرکز میں لیتا ہے اور اس پر بڑے مزے سے دراز ہو جاتا ہے۔ آفس میں سامان ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے۔ چند لمحوں بعد لڑکی کا باپ ڈاکٹر کوٹیلو داخل ہوتا ہے۔
اس کے ایک ہاتھ میں میڈیکل بیگ ہے اور کوٹ کی جیب میں اینتھوسکوپ ٹھونسا ہوتا ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس کی نظر سامان پر پڑتی ہے۔ رام بھروسے پر وہ ٹھیکہ دے کر رام بھروسے کو جگاتا ہے اور رام بھروسے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو منظر دکھائی دیتا ہے اس میں رام بھروسے اور ڈاکٹر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیپٹر کے بارے میں تھا۔ جیسا کہ ہمیں چیپٹر کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لینے سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس پہلو کو اجاگر کر رہا ہے، کس مدعے کو ابھار رہا ہے۔ تو کس چیز پر دھیان دیا گیا ہے اس پر جو سماج میں جو بھید بھاؤ پھیلا ہوا ہے، جو کچھ کٹر وادی لوگ ہوتے ہیں بھید بھاؤ پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں یا پھر ایک کٹر وادی سوچ کو لے کر بھید بھاؤ پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس چیز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ان کے کوشچن آنسرس کی طرف۔ ہمارا پہلا کوشچن ہے، ڈرامہ دروازے کھول دو کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یعنی اس کی مین جو تھیم ہے، مین جو اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، ڈرامہ دروازہ کھول دو کا مرکزی خیال قومی یکجہتی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ قومی یکجہتی کے بارے میں ہی یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ قومی یکجہتی یعنی قومی ایکتا۔ قومی یکجہتی سے مراد سبھی لوگوں کو، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، سب کو مل جل کر آپس میں محبت سے رہنا چاہیے۔ قومی یکجہتی کا کیا مطلب ہے کہ کوئی کسی بھی ذات، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو سب کو آپس میں سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ ہمارا کوشچن نمبر 2 ہے، رام دیال اپنی ذات برادری کے باہر لوگوں کو فلیٹ دینے سے کیوں منع کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، رام دیال ایک پرانے خیال کا آدمی تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ کسی غیر مذہب کے لوگوں کو فلیٹ دے گا تو اس کا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنی برادری کے باہر لوگوں کو فلیٹ دینے سے منع کرتا تھا۔ کیا بتایا گیا ہے اس کے مین پیچھے کی وجہ کیا ہے رام دیال کے کٹر وادی ہونے کی؟ کہ اس کی جو سوچ تھی وہ پرانے زمانے کی تھی، بہت زیادہ پرانے خیال کے آدمی تھے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3، اس ڈرامے کے کرداروں میں سے کون سا کردار آپ کو پسند ہے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے، ڈرامہ دروازہ کھول دو میں کل 6 کردار پیش کیے گئے ہیں۔ یعنی 6 رول دکھائے گئے ہیں اس میں۔ پنڈت رام دیال، کمل کانت، مرزا ارشاد حسین، مس ازابیلا کوئلو، ڈاکٹر ایڈورڈ کوئلو، انکل رام بھروسے۔ مذکورہ بالا کرداروں میں 3 سب سے زیادہ پسندیدہ کردار کمل کانت کا ہے۔ کمل کانت رام دیال کا بیٹا ہے۔ وہ ایک روشن خیال اور سمجھدار انسان ہے۔ اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بنا نام پتہ پوچھے ایک کرسچن فیملی کو فلیٹ دے دیتا ہے، جس سے رام دیال کافی خفا ہوتا ہے اور اسی غصے میں رام دیال کو دل کا دورہ پڑتا ہے۔ غصے کی حالت میں رام دیال کو دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے۔ پھر کمل کانت اسی ڈاکٹر کی آرزو و منت کر رام دیال کا علاج کرواتا ہے۔ جو کرسچن ڈاکٹر ہوتا ہے، لڑکی کا فادر، اسی ڈاکٹر سے کیا کراتا ہے؟ رام دیال کا علاج کرواتا ہے۔ اسی طرح کمل کانت اس ڈرامے کا ایک زندہ، جاوید اور متحرک کردار ہے۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 4، کرشن چندر کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالیے۔ کرشن چندر کا اسلوب نہایت خوبصورت، دلکش اور شاعرانہ ہے۔ ان کی تحریروں میں ان کے فکر، مشاہدے اور تخیل کی کار فرما نظر آتی ہیں۔ ان کا مشاہدہ کافی وسیع اور گہرا ہے۔ کرشن چندر نے اس ڈرامے کے ذریعے تعصب اور تنگ نظری کے اوپر گہری چوٹ کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تعصب اور تنگ نظری ملک کی ترقی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ کردار نگاری میں کرشن چندر کامیاب ہیں۔ ان کے سبھی کردار زندگی، معاشرے اور سماج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے کردار اعلیٰ اور متوسط اور نچلے درجے کے ہیں۔ منظر کشی اور فضا آفرینی پر انہوں نے خاص دھیان رکھا ہے۔ یعنی منظر کشی اور فضا آفرینی یعنی کس طرح کا سین دکھانا چاہیے اور کس طرح کی فضا ہونی چاہیے، اس کے آس پاس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اس پر خاص دھیان دیا ہے۔ مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اسلوب اور طرز تحریر اچھوتا ہے اور انوکھا ہے۔ ان کے یہاں سادگی، سلاست، روانی، شیرینی، لطافت کا عکس بڑا واضح انداز میں ملتا ہے۔ کرشن چندر مناظر قدرت سے دل ضرور بہلاتے ہیں، لیکن دنیا کی تلخ حقیقتوں سے بھی روشناس کراتے ہیں۔
ان کا نظریہ صرف مزدور اور کسان تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ متوسط درجے کے المناک زندگی کو بڑے سینہ آنا ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں رومان اور حقیقت کا حسین امتزاج ہے، ساتھ طنز و مزاح کا استعمال وہ ایک ماہر جراح کی طرح فاسد مادے کی نشتر زنی کی طرح کرتے ہیں، جو کچھ دیر کے لیے تکلیف دہ تو ضرور ہے لیکن زخم کو پھوڑا نہیں بننے دیتے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مطلب بہت زیادہ ڈیپلی علاج کرتے ہیں وہ، ایک طرح سے مطلب بہت زیادہ ڈیپلی ہمیں جگاتے ہیں ہمارے سماج سے متعلق ان برائیوں کو دیکھنے کے لیے، ان پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے جو کہ ہمارے لیے جاننے بے حد ضروری ہیں۔ جیسا کہ سماج میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں انہیں دور کرنا، انہیں ختم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی چیز پر کشن چندر نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 6 کے کوشچن آنسر۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آگے کی نوٹیفیکیشنز ٹائم پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔